From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. रूह है ईमान की वही रूह है। कहो ईमान की रूह। ये एक जज्बा है, ये एक राय है, ये एक एहसास है कि तुम में ईमान है, इसीलिए इसे जज्बा ईमान कहा जाता है। वही जज्बा ईमान रखते हुए मैंने यकीन किया जिसके लिए मैंने कहा था। एक और बात, सलीब से पहले आपको अमल करना पड़ा क्योंकि ये आपका ईमान था। सलीब के बाद आप अमल नहीं कर सकते, आपको आराम में दाखिल होकर इकरार करना होगा। सलीब से पहले जिस्म कामों के लिए इस्तेमाल होता था, सलीब के बाद जिस्म ऐसा नहीं है। इस्तेमाल किया जाता है, मुन्ह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुन्ह आपके दिमाग का इजहार है। जो आप सोचते हैं कि आप अपने मुंह से गुजरते हैं, वो अमल नहीं है। अब इससे पहले कि आपको अपनी कोशिशों से जीना था, आपने क्या किया और जिसने सबसे ज्यादा किया वो जीत गया। आपका अपना मुकाबला था, लेकिन करास मुकाबला खत्म होने के बाद हम सब जीतने वालों से ज्यादा हैं। लेकिन फिर हमें फायदा होता है जब हमने एतराफ किया, लिखा हुआ कलाम जिसमें ईमान की एक ही रूह थी। मैंने यकीन किया, इसलिए मैंने कहा। फिर ये भी कि इसके कहने के बाद कि ईमान एक रूह है, वो कहता है कि ये एक कानून है। ईमान एक कानून है। आइए इसे रोमियो में जल्दी से देखते हैं। रोमियो का 3 बाब 27वीं आयत। क्या ये सब के पास है? रोमियो बाब 3 आयत 27। ये वो क्लास है जो हम दे रहे हैं, एक दर्स। ये 2000 साल तक किसी ने नहीं सिखाया था, लेकिन आज आप इसे सुन रहे हैं। मैं पहली बार अपने आप को इसकी वजाहत करते हुए सुन रहा हूं जिस तरह मैं आज रात कर रहा हूं। ये वो साइंस है जिसे हम यूनिवर्सिटियों, स्कूलों, कौमों में ले कर जा रहे हैं ताकि खुदा कौमों को बदल दे, क्योंकि ईमान इस बात का यकीन है। तवक्को जो नहीं देखा गया, इसका यकीन। आज आप एक किस्म की सलाहियत के साथ यहां से जाने वाले हैं। देखो, आज खुदावंद तुम्हें तुमसे ज्यादा अमीर बना देगा। आज तुम यहां से एक किस्म के इख्तियार के साथ जाने वाले हो। तो ये इल्म जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, वो आप को यकीन दिलाने वाला है। याद रखें, यकीन आपके जिस्म से नहीं आता। यसू ने कहा, गोश्त का कोई फायदा नहीं, गोश्त कमजोर है। जिस्म के डिजाइन खुदा के कानून के ताबे नहीं है, जिसका मतलब है कि यकीन अब से नहीं आता, ईमान सुनने से आता है। तो ये सुनकर अब में यकीन और इजाफा हो जाएगा, और यकीन के इजाफे से आपको यकीन दिलाता है। ये देखे बगैर कि आपका है। चलिए जारी रखें। 3:27। हम ईमान की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि फिर तकब्बुर कहाँ है? क्या रह गया है? ये किस कानून से खारिज है? कामों के लिए नहीं, लेकिन किस कानून से? तो ईमान क्या है? एक कानून। ये एक कानून है। ये सुनो, ये एक कानून है कि अब सिर्फ अल्लाह ही इस कानून से काम करता है। पहले वो आपको वहां बताता है कामों से। ये किस कानून से होता था? काम का कानून। क्या सलीब से पहले ईमान का कानून काम करता था? नहीं। ये किसका कानून था? काम का कानून। काम का कानून था, आपको हासिल करना था, पूरा करना था। आंख के बदले दांत के बदले दांत। जो करता है वो इसकी कीमत अदा करता है। यही कानून था, काम का कानून। लेकिन फिर जब मसीह मरता है और जी उठता है, कानून बदल जाता है, और अब ये ईमान का कानून है। कहो ईमान का कानून। ये एक ताकतवर कानून है। अब गौर करें कि ईमान की शरीयत में कोई फख्र नहीं है। अगरचे हम मसीह में फख्र करते हैं, क्या हम इसमें फख्र नहीं करते? खुदा का जलाल में मुबारक हूं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये मसीह में फख्र करना है। अब जाती घमंड, ईमान का कानून इससे खारिज है, क्योंकि ये अब नहीं, ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है जो आपके लिए करता है। अब फायदा उठाने वाले हैं। अब फख्र कैसे करेंगे? ये वो तोहफा है क्योंकि मसीह यसू में जिंदगी की रूह का कानून किया। हम सब वहां हैं। इसने मुझे गुनाह और मौत के कानून से आजाद किया है।
اب دیکھو قانون کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. ارے وہ کہتا ہے کہ قانون کے لیے کیا ناممکن تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر کمزور تھا. خدا نے اپنے بیٹے کو گناہ سے بھرپور جسم کی صورت میں بھیجا اور گناہ کی وجہ سے اس نے جسم میں گناہ کی مذمت کی. جسمانی طور پر گناہ کی مذمت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے 10 حکموں کو پورا کیا. 613 احکام. ہر وہ چیز جس کا موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا جسے کوئی پورا نہیں کر سکتا تھا. شریعت کو پورا کرنے کے لیے خدا کو جسم کا لباس پہننا پڑا. اور اب خادی اب پر اسی تکمیل کو قرار دیتا ہے. اب یسوع مسیح کی طرح ہے, اب کامل ہے, اپنے شریعت کو پورا کیا ہے. ارے ہیلو ہائے خدا کی شان. ارے پال نے درست کہا, نیک روحوں کی جماعت کو کامل بنایا. ارے مجھے یہاں میامی میں تمام پادریوں کا دفاع کرنا ہے کیونکہ یہودی علم میں ان سے آگے نکل جاتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں جو تورات کا اچھی طرح سے مطالعہ کرتے ہیں, اصل ورژن میں یونانی میں عبرانی میں, اور پھر وہ ان غریب چرواہوں کو پکڑ لیتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے. وہ کیا جانتے ہیں کہ چیخ کر بدروح کو کیسے بھگانا ہے. اب جانتے ہیں اور شیطان اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس طرح کا لباس مت پہنو, ساحل سمندر پر مت جاؤ. وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ کیسے کہنا ہے ممانا. پھر اب ان کا اعتماد حاصل کریں گے. اور پھر وہاں کچھ اور ہیں جو کہتے ہیں شاید اب یہودی ہے. ہو سکتا ہے کہ اب کا آخری نام اس کے ساتھ پیرز ہو کیونکہ یہودیوں کو زیڈ کو چھپانا تھا, لیکن اب زیڈ کے ساتھ پیرز ہے. اور پھر غور سے دیکھو کہ شاید تم فلاں قبیلے سے آئے ہو. اب جس قبیلے سے آئے ہیں اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ یہاں کہتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں اور غیر مختونوں ہے کہ دونوں کو ایمان کی شریعت پر آنا چاہیے. ان تمام یہودیوں کو راست باز ہونے کے لیے ایمان کے قانون کی طرف آنا ہوگا. کیونکہ آپ کو ان تمام لعنتوں اور بری تعلیمات سے آزاد ہونا ہے. دیکھو یہاں کیا کہتا ہے. رومیوں کی 31ویں آیت 4 باب. تو کیا ہم ایمان سے شریعت کو کالعدم قرار دیتے ہیں؟ یہ کہتا ہے کسی بھی طرح سے نہیں, لیکن ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. رومیوں کا 4 باب آیت 31. 3:31 میں نے 4 کیوں کہا؟ 3:31. اب دیکھو یہ کیا کہتی ہے. 30 آیت کیونکہ خدا ایک ہے. 3 نہیں ہے, تم جانتے ہو. اب خدا صلیب سے پہلے 3 تھا. آپ کو صلیب کے بعد باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ہو چکا ہے. وہ ظہور ایک ایسا مظہر تھا جسے خدا خود الفال جیتا تھا تاکہ وہ مصلوب ہو جائے. کیونکہ اگر یسوع کہتا ہے کہ وہ خدا ہے, سوچو خدا کو مارنے والا کون ہے؟ کون خدا کے ساتھ گڑبڑ کرنے والا ہے؟ لیکن تاکہ وہ اسے مصلوب کر سکیں, اس نے کہا میرے والد مجھ سے بڑے ہیں اور وہ انہیں روح بھیجیں گے, اور اس لیے اس نے 3 ہونے کا بہانہ کیا. لیکن صلیب کے بعد وہ جہاں تھا وہیں لوٹ گیا. خدا ایک ہے. آپ کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر نہیں کہنا چاہیے. کیتھولک کہتے ہیں کہ یہ مقدس تثلیث کا راز ہے. کیا معمنہ؟ یہ اب کوئی معمنہ نہیں رہا. یہ کل کا اخبار ہے. یہ 2000 سال پرانا ایکسپائر شدہ نسخہ ہے. صلیب کے بعد خدا اچھا کہتا ہے. ہم نے پہلا پڑھا. اب آیت 2. یہاں برکتیں ہیں. سنو, اگر تم اب اچھی گواہی حاصل کر سکتے ہو ہر چیز کے ساتھ. اب دیکھو آیت 3 کیا کہتی ہے. ایمان سے ہم سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ سائنس مطالعہ کی وجہ سے نہیں ہے, اسی لیے ملحد ہے. لیکن دیکھو, ایمان سے ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات خدا کے کلام سے بنی ہے تاکہ جو کچھ نظر آتا ہے اس سے بنا جو نہیں کو شفا دیتا ہے. اور یہ آپ کو یقین دیتا ہے میں صحت مند ہوں. ارے اب جانتے ہیں کہ نظام ایمان کو سمجھ نہیں پایا. نظام سمجھتا ہے کہ ایمان چیخ رہا ہے. ہاں خدا میرے پاس ہے, میرے پاس ہے, میرے پاس ہے. ہاں نہیں, اب کو یقین نہیں ہے. اب کے پاس ایمان ہے. ایمان اب کے پاس ہے. ارے جو دیکھا گیا اس سے بنا جو نہیں دیکھا گیا. اب جانتے ہیں کہ میں نے اس طرح سیکھا ہے. میں یہ نہیں جانتا تھا, لیکن میں
نے سیکھا ہے سب کچھ کرو جو مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں اس کا تصور کرتا ہوں اور میں اسے روح سے جسمانی دنیا میں لانا شروع کرتا ہوں۔ ایمان کے ساتھ اب فرشتوں کو پکارنے لگتے ہیں، پھر فرشتے آپ کے پاس لانے لگتے ہیں جو اپنے ایمان سے دیکھا ہے۔ یہ جسمانی دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کو یہاں جسمانی دنیا میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایمان ایک روح ہے، ایمان ایک قانون ہے۔ حقیقت میں خدا صرف ایمان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ دیکھو اگلی آیت کیا کہتی ہے۔ شریعت میں داخل ہوں اور 10 احکام کو پورا کریں۔ دیکھو سب کا دن رکھو، صاف کھاؤ، ناپاک گوشت نہ کھاؤ، اور تم خدا کو راضی کرنے والے نہیں ہو۔ اپنی پیشانی پر موسیٰ کھینچی، قانون کی 2 میزیں لے کر اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں۔ پرانے عہد نامے کے مطابق سب کچھ کرو، اور خدا کہتا ہے میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے وہ معاہدہ بدل دیا۔ اب یہ ایمان سے ہے۔ ایمان سے اس نے یہودی کو راست باز ٹھہرایا اور غیر قوموں کو راست باز ٹھہرایا، لیکن یہ ایمان سے ہے۔ ایمان کے بغیر خدا کو راضی کرنا ناممکن ہے۔ دیکھو تم 40 دن تک روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن وہ کہنے جا رہا ہے نہیں، یہ اب کام نہیں کرتا۔ یہ صلیب سے پہلے تھا، میں نے 14 روزے رکھے تھے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ گھمنڈ ہے؟ اس لیے قانون ایمان ایک ایسا قانون ہے جو تکبر سے بچتا ہے۔ تاکہ ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ دیکھو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے کہا ہاں لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنے آسان طریقے سے سکھاتے ہیں کہ لوگ پھر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں وہ شخص کچھ کام کرنے کے لیے فضل کا استعمال کرتا ہے تو اسے کرنے دیں۔ اور تم کیا آپ اسے برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اب مبارک ہے، آپ فضل کو اچھی طرح سے لاگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص شخص اسے اچھی طرح سے لاگو نہیں کرتا، انہیں چھوڑ دو۔ میری طرف توجہ کرو، ایمان کا قانون ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص چنا جاتا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہاں کچھ چیزیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی مجھے چھو نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ایمان کا تحفہ ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ایمان آپ کو لے جاتا ہے، ایمان آپ کو اپنے وقت میں لے جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ سچائی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہاں میں سچ کی تبلیغ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کو اتنے قیمتی طور پر قبول کرتے ہیں۔ بھائی اور بہن کی کتنی خوبصورت گواہی ہے۔ خدا کی شان ہے کہ ایسے بھائی ہیں جن کے پاس شاندار گواہیاں ہیں، دوسروں کے پاس نہیں ہے، لیکن دونوں ہی برکت والے ہیں۔ او پادری، لیکن آپ کو اس طرح رہنے کے لیے فضل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ نے فضل پیدا کیا؟ خدا نے بنایا۔ ٹھیک ہے، طرف دیکھنا چھوڑ دو، اپنا خیال رکھو، کسی اور کی آنکھ میں دھنا کو مت دیکھو۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ بہت اچھے اور کامل ہیں۔ ارے تم واقعی مقدس ہو۔ ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ کتنے مقدس ہیں، لیکن دوسروں پر توجہ نہ دیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اتنے مقدس ہیں؟ کیونکہ کوئی آپ سے کم مقدس ہے تو اس شخص کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں جو آپ سے کم مقدس ہے، اور آپ کو یہ دیکھنے دیتا ہے کہ آپ کتنے مقدس ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک کا معائنہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، خدا نے مجھے ان کو سچائی کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اور سچائی انہیں آزاد کرتی ہے۔ ارے اگر آپ کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتے ہیں تو دیکھو آپ بہت اچھا کریں گے، اور جب آپ کسی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو پریشان نہ ہوں، ہر کسی کو اپنی زندگی گزارنے دیں۔ میرا خیال رکھنا ایک بابرکت پیمانہ ظاہر ہونا ہے۔ اگر آپ اسے اتنا منع کرتے ہیں اور اس کی اتنی نگرانی کرتے ہیں تو پیمائش جم جاتی ہے۔ وہ شخص کہنے جا رہا ہے ٹھہرو، وہ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور میں اس طرح کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اسے بہت دبا رہے ہیں، لیکن اسے ابھی تک چھوڑ دیں تاکہ پیمائش سامنے آ جائے۔ پھر پیمائش 30 60 100 گنا ہوتی ہے۔ ہم سب کے پاس نہیں ہے وہی کامیابیاں۔ ہم سب مبارک ہیں۔ بونے والا بونے نکلا اور بیج کا کچھ حصہ اچھی زمین پر گرا، لیکن بیج خدا کا کلام ہے اور زمین ہم ہیں۔ ہم اچھے علاقے ہیں۔ اہم پھلوں کی مختلف اقسام ہیں، 30 60 اور 100 گنا۔ پس اگر تم 100 گنا ہو تو 30 دینے والے سے کیوں لڑتے ہو؟ آپ کو اپنے آپ کو دوسرے بیجوں کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو 30% بیج میں 90% بیج ہوں۔
اب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وزارت میں آئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے۔ دیکھو، ایک بھائی ہے جو گرجا گھر جاتا ہے اور میں نے اسے وہاں کچھ کرتے دیکھا ہے۔ یہ لفظ کام نہیں کرتا۔ تو کیا آپ اس لفظ کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اپنے بھائی کو ایک خاص کام کرتے دیکھا؟ آپ کو اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے کہ آیا یہ سچ ہے؟ دیکھو پابلو بھی، دیکھیں کہ پولیس نے کیا کہا اگر یہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ گلیات دیکھو غلطی کیا کہتے ہیں۔ غلطو ہے باب 2 جلدی میں آپ کو یہ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کے ایمان میں خلل نہ ڈالے تاکہ آپ کا ایمان صاف ہو، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ غلطو ہے باب 2 آیت 17۔ کیا ہم سب وہاں ہیں؟ اور اگر مسیح میں راست باز ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہم بھی گنہگار پائے جاتے ہیں تو کیا مسیح گناہ کا خادم کیوں ہے؟ کسی بھی طرح سے مسیح میں اب ایمان سے راست باز ٹھہرے۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو ناکام ہو رہا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ فضل گناہ کی ایک شکل ہے؟ نہیں، کیا ہوتا ہے وہ بھائی؟ اسے چھوڑو، اپنی زندگی جیو۔ دیکھو، خدا نے مجھے محبت کرنے، بحال کرنے اور ڈھانپنے کے لیے بلایا ہے۔ اس نے مجھے جج کرنے، بے نقاب کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلایا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ لوگ فضل کو نہیں سمجھتے، وہ پولیس کو نہیں سمجھتے تھے۔ رومیوں نے کہا، او اچھا، یہ گناہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے تو وہاں تم گناہ کرو اور محفوظ رہو۔ پال نے کہا، بالکل نہیں۔ کسی بھی طرح سے ہم سب مسیح یسوع میں ترقی کرتے ہیں۔ تو ایمان زندگی کا ایک طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک شاندار طرز زندگی ہے جہاں آپ رہتے ہیں ایمان سے جو تم بولتے ہو۔ آئیے رومیوں 14:23 کو دیکھتے ہیں۔ رومی جلدی سے، ہر کوئی وہاں معاہدے کی تلاش میں ہے۔ 14:23۔ وہ کہتا ہے، لیکن وہ جو کھاتا ہے اس میں شک کرتا ہے۔ کیا ہم سب وہاں ہیں؟ لیکن جو شخص اپنے کھانے میں شک کرتا ہے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور ہر وہ چیز جو ایمان سے نہیں آتی وہ کیا ہے؟ غور کریں کہ گناہ چھین لیا گیا تھا، لیکن جب آپ ایمان چھوڑتے ہیں تو اب گناہ کے میدان میں ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق جینا شروع کرو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو اور تم ایمان سے نکلو۔ آئیے فضل سے ہے، آئیے قانون کی طرف سے ہے۔ اب ہر وہ چیز جو ایمان کی نہیں ہے گناہ کے دائرے میں آتی ہے۔ دیکھو، کوئی فرار نہیں ہے، یہ ہاں آہاں ہے۔ یہاں یہ ہاں آہاں ہے، آپ کو فضل سے شامل ہونا ہے، آپ کو ایمان سے شامل ہونا ہے۔ رومی 11 وہیں جلدی۔ آیت نمبر 6۔ آیت 6۔ اور اگر فضل سے تو کاموں سے نہیں رہا، ورنہ فضل اب فضل نہیں رہا۔ اور اگر کاموں سے تو یہ فضل نہیں رہا، ورنہ کام اب کام نہیں رہا۔ ارے تو آپ فضل میں آ جائیں یا آپ کام میں لگ جائیں۔ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ کے پاس توازن ہونا چاہیے، آپ کے پاس فضل اور تھوڑا سا کام ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا خمیر پورے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ یہ فضل پر فضل ہے۔ اب دھیان دو، جب آپ خود کو اس طرح کھانا کھلاتے ہیں تو ایمان خوشخبری ہے، ایمان ایک قانون ہے، ایمان ایک روح ہے۔ ایمان پولس رسول کی خوشخبری ہے۔ ایمان رحمت ہے جو کچھ مترادف ہے، یہ ایمان کے پیکج کے تحت بند ہے۔ ایمان وہ ہے جو خدا کو خوش کرتا ہے۔ اب جب تم اس علم سے بھر گئے ہو، پھل لگنا شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ کی کوششوں سے نہیں بلکہ پھل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابھی کے لیے آپ کو ایک یقین ہے، ارے یہ میرے لیے ٹھیک رہے گا، یہ یقینی ہے۔ اور مجھے یقین ہے، دیکھو میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔
دیکھو مجھے ایک قسم کا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں سب تک پہنچ جاؤں گا. ایسا ہی ہوتا ہے. اب ایسا کیا ہے؟ میں یہاں کب سے ہوں؟ نہیں، یہ وہی ہے جو میں نے پڑھا ہے اور مجھ پر نازل ہوا ہے، کیونکہ وہی ہی یقین پیدا کرتی ہے. لہذا زیادہ یقین ہے آپ کے لیے محسوس کرنے کے لیے کم ترس ہے. آپ کے مسائل کم ہیں. اس کے برعکس اب آپ دوسروں کے لیے ذریعہ ہے. اس سے پہلے کہ آپ مدد مانگنے والا برتن تھے. برا کرم میری مدد کریں، مجھے مدد کی ضرورت ہے. مجھے کسی کی ضرورت ہے جو مجھے سمجھے، تم مجھے نہ سمجھو. ارے تم لوگ مجھے کیوں غلط سمجھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے چیزیں اتنی خراب کیوں ہو رہی ہیں. کاش لوگ مجھ پر رحم کرتے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ضرور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو اب گوشت کا ایک خالی ٹکڑا ہے. اگر آپ جو محسوس کرتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری ہے. پولیس کہتا ہے کہ تمہارے جسم کے ڈیزائن خدا کے قانون کے تابع نہیں ہے. گوشت کا ایک ٹکڑا کیا. آپ جانتے ہیں کہ میامی میں گوشت کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ ڈھیر ہیں، گوشت کے ڈھیر ہیں. اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ انسان ان لوگوں سے تھک جاتا ہے جو اپنے جسم میں رہتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے بات کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. لوگ اتنی فضول باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر کسی کا خاندان. کیا آپ نے وہ تمام باتیں سنی ہیں جن کے بارے میں آپ کا خاندان بولتا ہے؟ آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھو ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ اپنے جسمانی خاندان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. کبھی کبھی آپ کسی بابرکت شخص کے ساتھ ایمان والے خاندان کے ساتھ بہتر ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے گھر والے بولنا نہیں جانتے بلکہ صرف تنقید کرتے ہیں. یہ صرف میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، بس اس نے کیا کہا. اسی لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ ان کے ساتھ مزید اشتراک نہیں کرنا چاہتے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم ایمان کے خاندان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہو. جب میں کسی ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو اس وزارت سے برکت پاتا ہے تو میں وہاں ہونا چاہتا ہوں. ارے یہ اچھی بات ہے، اب کیسے مبارک ہو. میں ایسی چیزوں کو بلا رہا ہوں جو گویا نہیں ہے. دیکھو کیا تمہیں یہ مبارک یاد ہے؟ لیکن آپ کے خاندان کے ساتھ آپ اس لفظ میں جتنا بڑھیں گے بہتر ہے کہ آپ کے گھر والے اس لفظ کو سمجھ لیں، کیونکہ ورنہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. میں کہتا ہوں تنہا ان کے بغیر، لیکن ساتھ ساتھ. یہ لفظ آپ کو ایک قسم کا یقین دیتا ہے. یہ آپ کو لے جاتا ہے، یہ آپ کو اپنے پاس رکھتا ہے. آپ کے پاس ہے اور آپ کو لے جاتا ہے. لہٰذا جب یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کیونکہ آپ اس لفظ سے بھر گئے ہیں، پھر یقین ظاہر ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. اسی لیے جب اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا، ارے یہ میرے لیے حل کرنے کے لیے ایک آسان صورتحال تھی. حل کرنے کے لیے ایک آسان صورتحال. جو لوگ 20 بال کا کھیل جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ گھڑے کو مارنا تب ہوتا ہے جب آپ گیند کو بہت آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، لیکن اگر گیند زیادہ رفتار سے آئے تو اسے پکڑنا آسان نہیں ہوگا. لیکن گھڑے پر بم کا مطلب ہے کہ اسے پکڑنا آسان ہے، کہ ایک بچہ بھی اسے پکڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، جب اس ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مجھے ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہے، یہ فکر کی بات ہے. لیکن اب جانتے ہیں کہ 3 ہیپاٹائٹس کا کیا ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے یقین سے بھرا پایا. ہاں، مجھ میں لفظ بہت زیادہ تھا کہ ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے اطمینان سے لیا اور کہا میں اس نتیجے سے کیوں پریشان ہوں گا اگر اب میں وہاں سفر کر رہا ہوں اور بات شیئر کروں گا. میں اب کسی کلینک میں داخل نہیں ہونے جا رہا ہوں. دیکھو خادوند میں مر جاؤں گا، کیونکہ وہ وہی تھا جس نے میرے سر میں یہ کام کیا. اس لفظ نے کچھ پھل پیدا کرنا ہے. تصور کریں کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے اور آپ اس سے مرنے والے ہیں. اسے قبول نہ کریں، لفظ کا اقرار کریں چاہے وہ کہیں کہ آپ مر رہے ہیں. اور اگر میں مر جاؤں تو کیا ہوگا وہاں؟ اگر وہ مجھے وہاں پر چاہتا ہے تو وہ مجھے جانے کا ٹکٹ دے، اور اگر وہ مجھے یہاں چھوڑنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. میرے لیے جینا مسیح ہے اور مرنا فائدہ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ارے جب تم اس لفظ کو سمجھتے ہو، یہ لفظ کسی کو ڈراتا ہے اگر یہ آپ کو یقین میں لے جاتا ہے. دیکھو کہ یہ عبرانیوں میں ختم کرنے کے لیے کیا کہتا ہے. دیکھو یہ لفظ کیا ہوگا. عبرانیوں کا 13 باب 20 آیت کہتا ہے، اور امن کا خدا جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا، بھیڑوں کے عظیم چرواہے، ابدی عہد کے خون سے میں کس عہد کو قائم رکھوں؟ یہ موسیٰ کے عہد کی طرح نہیں ہے جو دائمی تھا. یہ معاہدہ ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. خون کا معاہدہ. ارے یہ موسیٰ 10 احکام نبی نہیں ہے. اگر یہ عہد ہے تو یہ خدا کا دل ہے. 21ویں آیت کہتی ہے کہ تم کو ہر اچھے کام کا اہل بنا تاکہ تم اس کی مرضی پوری کرو. اب دیکھو وہ کہتا ہے اسے کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟
لیکن اگر وہ ہر اچھے کام کی بات کرتا ہے تو وہ کون ہے جو اچھا کام کرتا ہے؟ اب پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خود ہے۔ اب وہ آپ کے ساتھ وہ اچھے کام کیسے کر پائے گا؟ جب آپ یقین سے بھر جائیں اور اس فضل کی وجہ سے جو آپ کے ذہن میں داخل ہو رہا ہے، پھر جیسے ہی فضل آپ کے دماغ میں داخل ہوتا ہے، آپ اچھے کام پیدا کرنے لگتے ہیں اور لوگ آپ کو بتانے لگیں، ارے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ میں نہیں وہ ہے۔ اگر میں نے آپ کو دیکھا تو وہ کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن یہ وہ آپ میں کر رہا ہے۔ آیت کیسے کہتی ہے؟ وہ آپ میں وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی نظر میں یسوع مسیح کے ذریعے اچھا ہے، جس کی ابد تک جلال ہو۔ آمین۔ او تو میں نہیں ہوں، یہ آپ نہیں ہیں ایک بابرکت، یہ آپ میں خدا کا فضل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، یہ فضل کا بہترین وقت ہے۔ اب بہترین وقت ہے، کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بالغ ہو چکے ہیں، تم بالغ ہو چکے ہو، اس وزارت کے وزراء بالغ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک اور شام میں ہیں اور ہم جلال سے جلال کی طرف جاتے ہیں۔ یقین نہ کریں کہ چیزیں خراب ہیں، یہ یقین نہیں اور اس سے بھی کم ایمان ہے۔ ہوشیار رہو کہ آپ اپنے دماغ میں کیا حاصل کر رہے ہیں۔ ہوشیار رہو کون تمہیں نصیحت کر رہا ہے بابرکت۔ ہوشیار رہو جو پڑھ رہے ہو۔ سماعت دیکھو، میں کتابیں نہیں پڑھتا، سیکولر کتابیں کس لیے؟ مجھے بے وقوف بنانے کے لیے، مجھے تاخیر کرنے کے لیے، لیکن اگر اس کا تعلق خبروں سے ہے، ہاں اپنی زندگیوں کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، موسم جو کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا سا کھیلوں کے بارے میں، تھوڑا سیاست کے بارے میں، تھوڑا سا ہر چیز کے بارے میں آپ کو آگاہ ہونا پڑے گا نہیں، لیکن آپ کو جو کچھ مل رہا ہے اس سے محتاط رہیں، کیونکہ آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے حکم کو کال عدم کر رہے ہیں، آپ منسوخ کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا آپ میں بہت سی چیزیں کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کا دماغ جو آلودگیاں ہیں، جس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ بہت سی نعمتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ ایمان یہ ایک روح ہے بابرکت، یہ قانون ہے، یہ ایک قانون ہے جو آپ کے حق میں کام کرتا ہے اور آپ کے گھر کی خاموشی میں کام کرتا ہے۔ وہ اس وقت بھی کام کرتا ہے جب آپ وہاں خاموشی سے ہوں، وہ آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے جب آپ برتن دھو رہے ہوں، اور اس وقت بچے وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں اور خدا جنم دے رہا ہے۔ وہ آپ کے دماغ میں کچھ بڑا بنا رہا ہے، آپ کو اسے کھلانا ہے۔ دیکھو آج جب میں ایسا تھا، میں 800 کے ساتھ تھا، میں نے 800 بنائے اور میں یہ لفظ سن رہا تھا اور خدا نے مجھ سے کہا دیکھو، اور میں وہاں، اور اس وقت ایسا ہی تھا، لیکن میں دوبارہ بھاگا کیونکہ مجھے لکھنا تھا۔ ارے یہ کتنا زبردست ہے، اور میں لکھ رہا تھا اور جو کچھ مجھے وہاں آیا میرے دماغ میں، اور میں لکھ رہا تھا کیونکہ میں اب سے بات کرنے جا رہا تھا، اور یہی میرا کام ہے، میں وہاں بیٹھتا ہوں اس میز پر، اور تقریباً ہمیشہ رب آتا ہے، کبھی کبھی 1-2 دن کے لیے، اور مجھے خیالات دیتا ہے، لیکن مجھے بدھ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ سے پہر کے لگ بھگ 5 بجے ہونا ہے، اور میں وہاں شروع کرتا ہوں۔ اب یہ ہے، اور میں شروع کرتا ہوں، میں اس چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ کر لکھنا شروع کرتا ہوں، اور میں لکھنا شروع کرتا ہوں، اور میرے ذہن میں خیالات آتے ہیں، اور اس لمحے سے میں پورے گھر میں زومبی کی طرح ہوں، کیونکہ خدا میرے دماغ کا مالک ہے، اور وہ مجھ سے بات کرنے لگتا ہے، وہ مجھے یہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں اتنا مطالعہ نہیں کرتا، وہی جو میرے اندر ہے، جو میں تم سے بات کرتا ہوں وہی رہتا ہوں، وہ وائز نہیں سیکھے جاتے۔ میں مطالعہ نہیں کرتا، میں کبھی مطالعہ نہیں کرتا، میں بائبل بھی نہیں پڑھتا، میں اسے پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ معلومات پہلے میرے پاس آتی ہیں، پھر میں اسے پڑھتا ہوں۔ ارے کیونکہ یہ زندگی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ دیکھو تم پوری زندگی گزارنے والے ہو، کچھ بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ دیکھو آپ پرسکون ہونے جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ پنکھا استعمال کر رہے ہیں، آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ تم سکون سے رہنے والے ہو۔ کہہ دو ایمان روح ہے، ایمان ایک قانون ہے، ایمان خوشخبری ہے، ایمان فضل ہے، ایمان ایک تحفہ ہے، یہ اٹل ہے، کھویا نہیں ہے، یہ تحفہ ہے جس نے مجھے بچایا،
یہ وہ تحفہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو مجھے خوشحال کرتا ہے، میں اس یقین میں رہتا ہوں۔ ایمان، جس چیز کی توقع کی جاتی ہے اس کا یقین، یقین جو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ میں جیت میں رہتا ہوں، میں کہتا ہوں، اور میں ایسی چیزوں کو کہتا ہوں جو پہلے سے ہی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، رب کی حمد کرو، اس کے نام پر جلال، یسوع مسیح کے نام پر جلال۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے صحت مند چلے جائیں، کہ آپ اچھے جذبے کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ چلے جائیں۔ ارے یہ کتنا خوفناک ہے، ٹھیک ہے؟ قبضہ ہونا کتنا اچھا ہے۔ قبضہ ایک ایسی ملکیت جس سے کوئی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ ایمان کا قبضہ جو آپ کے دماغ کو وہاں لے جاتا ہے۔ اور ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، گاڑی میں، کام پر آپ نمازی ہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دن میں 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں۔ رب کی شان۔ ارے میں ان تمام مبارک لوگوں کو پکارتا ہوں جو ہمیں کیمروں میں دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں، جہاں کہیں بھی ہو، اس جذبہ ایمانی کو پکڑو، کلمہ کا اقرار کرو۔ اب عمل کرنا چھوڑ دو اور ایمان کے اس جذبے میں آ جاؤ۔ اس عہد کی برکت حاصل کرو جس میں خدا نے کہا ہے کہ تم مبارک ہو، تم خوشحال ہو، کہ تم تندرست ہو، کہ تم میں کسی چیز کی کمی نہیں، کہ اس میں ہم مکمل ہیں۔ وہ تم میں وہی کرتا ہے جو اس کی نظر میں اچھا ہے۔ خدا کی شان ہو۔ یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں۔